अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ और अगर युआखिज़ु वो पकड़े अल्लाहु अल्लाह अन्नासा लोगों को बिज़ुल्मिहिम उनके जुल्म की वजह से मा तरका तो ना छोड़े अलैहा इस पर मिन दाब्बतिन कोई चलने वाला वलाकिन और लेकिन युअख्खिरुहुम वो उन्हें ढील देता है इला अजलिन एक वक्त तक मुसम्मा मुकर्ररा फ़इज़ा फिर जब आ जाए अजलुहुम उनका वक्त ला यस्तअखिरून वो नहीं पीछे रह सकते साअतन एक घड़ी भी वला यस्तक़दिमून और ना वो आगे बढ़ सकते हैं। इससे कबल आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन की मज़म्मत की कि जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो है वो उसकी बेटियां करार देते हैं और अल्लाह ही के दिए हुए रिस्क में से गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ावे चढ़ाते हैं और अल्लाह ताला की नाराज़गी के काम करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मज़म्मत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इतने बड़े बड़े गुनाह हैं, शिर्क जैसा जुल्म जो है वो करते हैं। अल्लाह ताला अगर चाहे इनके हर गुनाह पर अगर वो पकड़ने लगे तो लोगों को अगर पकड़ने लगे तो ज़मीन पर एक भी चलने वाला जानवर ना बचे। वलो युआखिज़ुल्लाह अन्नास बिज़ुल्मिहिम अगर लोगों के जुल्म की वजह से, यानी जुल्म से मुराद यहाँ पर जो है सबसे पहले तो शिर्क लिया जाएगा क्योंकि इन्ने शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। फिर उसके बाद यानी आम तौर पर जो लोग दूसरों के साथ ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, तो अगर अल्लाह ताला हर शख्स को उसके जुर्म की सज़ा मौका पर ही देने लगे तो दुनिया में एक भी जानदार ज़िंदा ना बचे। ये अल्लाह ताला का असूल ही नहीं है कि वो फ़ौरी तौर पर पकड़ करे। तो इसमें तसल्ली है मज़लूम के लिए भी कि मज़लूम ये ना समझे कि अगर किसी ने कोई जुल्म किया है तो वो बच जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने ज़ालिम को ढील दी हुई होती है और हर शख्स के लिए एक वक्त मुकर्रर है। हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि माँ के पेट में भी एक बच्चा होता है तो उसका जो है वो नसीब लिख दिया जाता है कि उसने कितना अरसा जो है वो जीना है। तो अब जो उसका वक्त मुकर्रर अल्लाह ताला ने किया है उससे एक लम्हा भी ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, उतना वक्त तो उसने गुजारना ही गुजारना है, ख़्वाह वो अच्छे कामों में गुजारे या बुरे कामों में। तो ये मुश्रिकीन जो हैं वो किस कदर शिर्क का इर्तिकाब करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं कि अल्लाह ताला के साथ जो है बेटियां उसकी करार देते हैं, शरीक ठहराते हैं, फिर फ़रिश्तों की इबादत करते हैं और उन्हें अल्लाह की बेटियां करार देते हैं और जो है अल्लाह की दी हुई आमदनी में से हिस्सा मुकर्रर करते हैं। आखिरत पे यकीन नहीं रखते, तो दुनिया में इस कदर मगन हैं। तो इस नादानियों, इन बेवकूफ़ियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जो मौका और मोहलत दी हुई है, जो ये अपनी ज़िंदगी मुकर्ररा लिखवा कर लाए हैं, अल्लाह ताला ने वो इनको पूरी होने देनी है। ये करते रहेंगे और इनके नामा अमाल में ये बुराइयां इकट्ठी होती रहेंगी और अल्लाह तबारक व तआला जो है फिर यकदम जो है इन्हें पकड़ेंगे और फिर जब इनकी पकड़ का वक्त आएगा फिर एक लम्हा भी न कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलो युआखिज़ुल्लाहुन्नासा अगर अल्लाह पकड़ ले लोगों को उनके जुल्म की वजह से मा तरका ना छोड़े अलैहा इस पर, यानी ज़मीन पर कोई चीज़ जो है दाब्बा यानी कोई भी जानवर जो है जानदार चलने वाला कोई ना बचे रहे। वलाकिन युअख्खिरुहुम लेकिन अल्लाह का ये कानून कुदरत है कि वो ढील देता है इला अजल मुसम्मा एक मुकर्ररा मुद्दत तक। फिर जब वो वक्त आ जाता है उनकी अजल का, उनकी वक्त मौत का, तो फिर ला यस्ताखिरून ना वो पीछे रह सकते हैं सातन एक घड़ी, एक लम्हा, एक लम्हा भी, वला यस्तक़दिमून ना वो उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो मौत का जो वक्त मुकर्रर है उससे कोई भी जो है वो बच नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक और जगह फरमाते हैं कि ऐनमा कुंतुम युद्रिकुमुल मौत कहीं भी तुम होगे तुम्हें मौत आ लेगी। वलो कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा तुम अगर बुर्जों में भी छुप जाओ जाकर तो वहाँ पर भी तुम्हें मौत का वक्त अगर आ गया है। तो इंसान ना ज़मीन के तहखानों में बच सकता है, कहीं भी अगर बचना चाहे वो और कितना मर्ज़ी अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर ले तो वो नहीं बच सकता। तो मौत का जो वक्त मुकर्रर है वो उस पर आ ही जाएगी। तो ये अल्लाह ताला ने जो मोहलत दी हुई होती है तो ये उसका कानून कुदरत है।
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ وہ بناتے ہیں للہ اللہ کے لیے ما یکرہون جو وہ ناپسند کرتے ہیں وتصف اور بیان کرتی ہیں السنتہم ان کی زبانیں الکذب جھوٹ انا بے شک لہم ان کے لیے ہے الحسنہ بھلائی لا جرم کوئی شک نہیں انا بے شک لہم ان کے لیے ہے النار آگ وانہم اور بے شک وہ مفرطون وہ سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ جو ہے یعنی جعلہ سے ہے یہ لفظ جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ جعلہ کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں ایک سے زائد معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جعلہ کا معنی خلقہ یعنی پیدا کرنے سے بھی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یا جعل الظلمات والنور کہ اس سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اندھیرا اور روشنی کو پیدا کیا۔ اس کے علاوہ جعلہ کا لفظ جو ہے وہ کر دینا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے آیت جو ہے سورہ نحل کی ہی 57 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یجعلون اللہ البنات کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ تو جعلہ کا لفظ جو ہے وہ بنانے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جعلہ کا لفظ جو ہے وہ عقیدے کے معنوں میں آیا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ وہ بناتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ وہ عقیدہ رکھتے ہیں یا اعتقاد رکھتے ہیں للہ اللہ کے لیے ما یکرہون جو وہ ناپسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے جو ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے بیٹی، یعنی اشارہ یہاں پر وہی ہے جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا 57-58 میں، کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور اپنے لیے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ خود ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کی جب انہیں خبر دی جاتی ہے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور رنگ بدل جاتا ہے اور غم سے بھر جاتے ہیں، منہ چھپائے پھرتے ہیں، کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اور وتصف السنتہم اور ان کی زبانیں جھوٹ اتنی باندھتی ہیں، الکذب جھوٹ، وہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ کے پیارے ہیں، تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ جو ہے وہ باندھتے ہیں، خوش فہمیاں ان کی کہ ان لہم الحسنہ کہ ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو کفار کا یہ ہمیشہ سے ہی وتیرہ رہا ہے کہ اگر انہیں دنیا کی نعمتیں ملی ہوں، کیونکہ متکبر لوگ جو ہیں وہی ہمیشہ جو ہے پیغمبروں کا انکار انہوں نے ہی کیا، اور اس سے پہلے جو اقوام کے ہم نے حالات بھی پڑھے اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی مالدار لوگ متکبر تھے انہوں نے ہی ہمیشہ جو ہے انبیاء کا انکار کیا۔ تو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مال عطا کیا ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم اتنے پیارے ہیں، ہمیں سب کچھ عطا ہوا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں ملے گا، اگر آخرت کو مانتے ہوں، اول تو آخرت کا انکار ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ کہ یہ ہم جی بڑے اللہ کے پیارے ہیں اور ہمیں سب کچھ حسنہ یعنی ہمیں ہر طرح کی بھلائی ملی ہے، کہ بیٹے ہمارے ہیں ہمارے، یعنی اور یہ اگر ہم سیرت کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اس بات پر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بیٹیاں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے ابتر قرار دیا، یعنی کہ آپ کے چونکہ بیٹے فوت ہو گئے تھے تو آپ کو جو ہے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، تو اس پر طعنہ دیا کرتے تھے، اور خود کو بڑا وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بیٹوں والے ہیں، ہماری بڑا مال و دولت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، اور اس بات کا ہی وہ طعنہ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سب کچھ، ان لہم الحسنہ کہ ہر طرح کی بھلائی انہی کے لیے ہے، یہ دنیا ہے، اور دنیا تو جو ہے وہ یہ جس کو ہمیشہ ہمیشہ کا سمجھتے ہیں تو یہ تو ختم ہو جانی ہے، ایک اگلے لمحے کا انسان کو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جرم کوئی شک نہیں ان لہم النار ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون یہ سب سے پہلے اس میں بھیجے جائیں گے۔ مفرطون جو ہے فراتن اس کا جو ہے اس کا مادہ ہے فراطا، تو اس سے یہ ورڈ ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی کو سب سے آگے بھیجنا، دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو بھیج کے کسی جگہ پر ڈال کے اس کو بھلا دینا۔ دونوں معنی ہی اس کا ترجمے دونوں طرح سے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ جو پہلا معنی ہم کرتے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انا فرطتکم علی الحوض کہ میں حوض پر سب سے پہلے تم سے پہلے جو ہے وہ جا کر وہاں پر میں پہنچوں گا، حوض کوثر پر میں تم سب سے پہلے یعنی امت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ تو مفرد کا ایک معنی ہے سب سے آگے جانا۔ تو مشرکین کو جو شرک کرتے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جرم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان لہم النار ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون اور وہ سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے کہ ہم یعنی مشرکین کو سب سے پہلے جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔
تو مفرد کا دوسرا معنی ہے یعنی کسی کو کسی جگہ پر پھینک کر اس کو بھلا دینا، تو یہ معنی بھی کرنا جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہی سورۃ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ وقیلا اور انہیں کہا جائے گا الیوم آج کہ ننساکم ہم تمہیں بھلا دیں گے جس طرح تم نے ہمیں بھلایا، پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر انہیں چھوڑ دیں گے، انہیں فراموش کر دیا جائے گا اور وہ وہیں پر گلتے سڑتے رہیں گے۔ تو مفسرین نے یہ دونوں معنی ہی بیان کیے ہیں اور دونوں ہی معنی جو ہیں اس کے لیے جا سکتے ہیں کہ مشرکین کو، ان کافروں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، یا ان کافروں کو جہنم میں ڈال کے اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے کہ ان کا حال کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ایک جیلر کو یعنی کسی قیدی کو جیل میں ڈال دیا جائے اور اس کے بعد اس کا حال نہ پوچھا جائے سال ہر سال بھی کہ وہ وہاں کس حال میں گل سڑ رہا ہے، کیا حال ہے، تو مشرکین کے ساتھ یہ جو ہے ان کا انجام ہوگا، جو دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان لہم الحسنی، ہمارے لیے ہر طرح کی اچھائی اور بھلائی ہے، تو ان کا انجام جو ہے یہ ہونے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاللہ اللہ لقد البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے الی امم امتوں کی طرف، امت کی جمع ہے الی امم، ہم امتوں کی طرف بھیجتے ہیں، ہم نے بھیجا من قبلک آپ سے پہلے، فزینا تو خوشنما بنا دیا لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، فہوا تو وہ ولیہم ان کا دوست ہے، الیوم آج، ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب عذاب علیم بہت درد دینے والا۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، کہ ہم نے آپ سے پہلے مختلف امتوں پر جو ہے وہ رسول بھیجے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی مقرر کیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ تو دنیا میں کوئی قوم، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جن کی طرف کوئی ہادی، کوئی رہنما نہ آیا ہو، کیونکہ رسول تو یعنی حجت ہیں کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کسی نے کوئی سیدھا راستہ ہی نہیں بتایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں اس جگہ پر کہ ہم نے ہر امت کی طرف آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے جو ہے ہادی اور رہبر اور رہنما ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول آئے، اور شیطان نے کیا کیا، ان کے لیے مزین اور خوشنما بنا کر دکھائے ان کے برے اعمال۔ اور شیطان کا یہی وتیرہ ہے کہ جو نافرمانی کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، انہیں اتنا اٹریکٹیو کر کے دکھاتا ہے کہ لوگ اسی کی طرف لپکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہے، کہ وہ شیطان نے اس قدر وہ خوشنما بنائے ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کاموں کی طرف اتنی اٹریکشن وہ دکھاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور اس کی باتوں میں آ کر جو ہے اسی طرف جو ہے وہ ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم، تو شیطان نے ان کے اعمال کو اتنا مزین، اتنا خوبصورت کر کے دکھایا، فہو ولیہم، تو پھر ولیہم الیوم، آج پھر وہی ان کا دوست ہے۔ دنیا میں بڑے خوبصورت لگتے تھے شیطان کے سجائے ہوئے کام انہیں، اور اس کی مانتے رہے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول بلاتے رہے، پکارتے رہے کہ سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ اور یہ شیطان کا راستہ اختیار نہ کرو، تو دنیا میں انہوں نے نہیں مانی اور شیطان کی مانی، تو آج وہی ان کا دوست ہے۔ تو یہ جو ہے انہیں تانا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کافروں کو، ان مشرکین کو، شیطان کے ساتھیوں کو، اولیاء شیطان کو، کہ آج وہی تمہارا دوست ہے۔ تو آج سے مراد یعنی اس سے مراد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد ان کی موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اب آج شیطان ہی ان کا دوست ہے، وہ شیطان جس کی وہ مانتے رہے اور جس کے پیچھے چل کر انہوں نے خالق کی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی اور کان نہ دھرے اور ہر چیز کی تکذیب اور کرتے رہے، تمسخر اڑاتے رہے، تو آج شیطان ہی ان کا دوست ہے، وہی جو ہے جس کو دنیا میں اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، آج وہی ان کی جو ہے وہ مدد کرے گا، یا جو بھی اس سے وہ اس کو ساتھی اور اپنا ہمدرد سمجھتے تھے تو اسی سے اب مدد کے طلبگار ہونے چاہیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت درد دینے والا عذاب ہے۔ تو شیطان کی مانتے رہے تو جس طرح شیطان کا انجام ہے اسی انجام سے یہ دوچار ہوں گے، شیطان کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا،
تو ان کا بھی انجام جو ہے اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزلنا، اور نہیں ہم نے نازل کیا علیک آپ پر الکتاب کتاب الا مگر لتبینہ تاکہ آپ واضح کر دیں لہم ان کے لیے الذی جو اختلاف کیا فیہ اس میں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی فرائض منصبی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، صرف یہ نہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی، قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہی آپ کے فرائض منصبی میں سے نہیں تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا بھی آپ کے فرائض منصبی میں سے تھا، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرنا بھی آپ کے فرائض منصبی میں سے تھا۔ تزکیہ سے مراد یہ کہ انہیں اچھے برے بھلے کا بتانا اور ان کے نفس کو پاک کرنا کہ کہیں کوئی گناہ کا کام نہ کریں اور وہ جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض منصبی میں یہ شامل تھا کہ آپ لوگوں کو ایک قرآن جو ہے وہ پڑھ کر سنائیں بھی اور اس کی تعلیم بھی دیں۔ تعلیم سے مراد یعنی اس کی وضاحت بھی کریں، جیسا سورہ النحل کی آیت نمبر 44 میں بھی ہم اس مضمون کو پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی یہ قرآن اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر، تبین کا معنی ہے نا بیین کہتے ہیں کس چیز کو بالکل اس کی حقیقت بیان کرنا، اس کو کھول کر بیان کرنا، تاکہ آپ اس کو کھول کر لوگوں کو بیان کر دیں کہ ما نزل الیہم، کہ ان کی طرف کیا اترا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہیں، ان کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کی تبیین کی، قرآن کی وضاحت کی، وہ ہمیں احادیث مبارکہ میں، احادیث کی کتب میں ملتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وضاحت جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث جو ہے وہ بھی شریعت کے بنیادی ماخذ میں سے ہے، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو کی طرف ہم نے یہ کتاب اتاری کہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں لہم ان کے لیے الذی اختلفوا، اس میں جو لوگوں نے اختلاف کیا، یعنی لوگوں کے اختلافات کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو جو ان اختلافات سے نکلنا چاہتا ہے وہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آئے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ سورہ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اس کے رسول کی اور کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی پھر قرآن و حدیث کی طرف دیکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کی نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، وہ کتاب اللہ اور میری سنت ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث یہ دو ذرائع ہیں کہ جو امت کو اختلاف سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اسی کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ رحمتاً اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جو ایمان لاتا ہے، جو اس کو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو ایسے ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہی اس قرآن سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، ھدی للمتقین سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہدایت تو صرف متقین کے لیے ہے، اور رحمت بھی صرف قرآن جو ہے انہی کے لیے ہے جو اس سے ہدایت پانا چاہتے ہیں، اور اسے جنہیں قرآن جو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا فائدہ ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ انزلہ، اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاحیا، پھر زندہ کیا، بھی، اس کے ذریعے، الارض، زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، ان بے شک، فی ذالک، اس میں بھی، لآیۃ، نشانی ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یسمعون، جو سب سنتے ہیں۔ نعمتوں کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا۔ السما جو ہے سمون سے ہے، جس کے معنی یعنی کوئی بھی بلند چیز کو جو ہے سمون کہا جاتا ہے۔ تو سما یعنی آسمان سے نازل ہونا، یعنی اونچائی سے نازل کرتا ہے، بلندی سے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، کیونکہ بادل بھی بلندی کی طرف ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں سے آسمان سے نازل کرتا ہے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد یا اس کے موت کے بعد پھر زندہ کرتا ہے۔ تو زمین پر اگر بارش نہ ہو، کسی علاقے میں کسی جگہ کچھ عرصہ کچھ سال بارش نہ ہو، تو آہستہ آہستہ وہاں پر سبزہ ختم ہو جاتا ہے، اور زمین جو ہے بالکل بنجر، اور وہاں پر زندگی کی رمق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب پودے نہیں ہوں گے، پانی نہیں ہوگا، تو جاندار وہاں پر زندہ نہیں رہ سکتے، جانور نہیں ہیں تو وہاں انسان بھی نہیں رہ سکتے، جو زندگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو زمین کے مردہ ہونے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بارش نازل کرتے ہیں، تو بارش ہوتے ہی دیکھتے چند دنوں میں وہ زمین ہری بھری اور تر و تازہ ہو جاتی ہے، ہر قسم کی سرسبز سبزہ وہاں پر اگ آتا ہے، اور جگہ جگہ پانی کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں، گویا وہ مردہ ہونے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پر زندگی جو ہے وہ وہاں پر اس کی رمق نظر آنے لگتی ہے، وہاں پر جاندار جانور اور انسان بھی جو ہے وہ آباد ہونے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح اس میں بھی نشانی ہے لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ یعنی اس میں نشانی کیا ہے؟ نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مالک جو زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد زندگی عطا کر سکتا ہے بارش کے ذریعے، وہ انسانوں کو بھی اس کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر ذکر ان مشرکین کا آ رہا تھا کہ جو آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح زمین کو مردہ ہونے کے بعد تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ بارش ہوئی اور اس کے بعد وہاں پر سبزہ اگنے لگتا ہے، پھر وہ سبزہ کھانے کے لیے جانور آنے لگتے ہیں، انسان وہاں پر آ جاتا ہے، اور جہاں پر پانی، تو اسی طرح انسان جو مر جاتا ہے اور مٹی ہو جاتا ہے، جسے قبر میں تم دفن کراتے ہو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوبارہ اسی طرح یوں اٹھا سکتا ہے جس طرح ایک مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ جو ہے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ تو اس میں نشانی ہے لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ تو یسمعون کیوں کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سماعت تو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن ان نشانیوں میں سے جو اصل جو سبق ہے، وہ سبق سننے کی صلاحیت صرف انہی کے پاس ہی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فہم اور عقل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں یہ سمجھتے نہیں، اور ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی برے اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے سمجھ نہیں سکتا، اللہ کو پہچان نہیں سکتا، تو ایسے لوگ جو ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیے وہ اپنا جو ہے وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذمہ داری ڈالی اس سے بھی یہ بھاگ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک، لَكُمْ تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ چوپایوں میں، لَعِبْرَةً البتہ عبرت ہے، نُسْقِيكُمْ ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما اس میں سے جو، فی بطونہ ان کے پیٹوں میں ہے، من بینی درمیان سے، فرثن گوبر، ودمن اور خون، لبنن دودھ، خالصاً خالص، سائغن جو حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر اس صورت میں کر رہے ہیں، اور ان نعمتوں میں سے دودھ جو ایک مکمل خوراک ہے، مکمل غذا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہے ہیں کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، ہم نے بنائے تمہارے لیے، فی الانعام، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، یعنی 4 پاؤں رکھنے والے جو جانور ہیں ان کے لیے انعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انعام کی جمع ہے، اور یہ اونٹوں کے لیے اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گائے، بھیڑ، بکری کے لیے بھی انعام جو ہے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 144 میں اس کا ذکر جو ہے تفصیلی موجود ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے نام لے کر ان جانوروں کے سورہ انعام میں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو وفی الانعام چوپایوں میں بھی لعبرۃ عبرت ہے،
عبرت کہتے ہیں یعنی عبور کرنا، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ، عبر ان سے ہے یہ لفظ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا، یعنی ایسی چیز جس سے نصیحت حاصل کرے کہ انسان جو ہے اس سے آگے پہنچ جائے، یعنی ایک کسی چیز کا ظاہری ہم پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اس کی گہرائی میں جا کر اس کو دیکھنا۔ تو ایک انعام تم دیکھتے ہو جانور، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، پھر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے جانور ہے، لیکن ایک شخص جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان پر غور کرتا ہے کہ ان کا دودھ جو ہے وہ کیسے نکلتا ہے، گوبر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھی نکلتا ہے، خون ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خالص سفید پاک صاف شفاف اور خوش ذائقہ دودھ جو ہے ان میں سے کیسے بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہے اصل عبرت، یعنی اگلے ہی جہان میں پہنچ جانا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ پہنچ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے کہ تم ان میں غور اگر کرو تو یہ کام جو ہے صاحب بصیرت لوگ ہی کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی گہرائی میں جا کر اس کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ تو یہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور عقل اور فہم دی ہے، تو اگر وہ اس عقل اور فہم کو استعمال کرے تو ہر نعمت میں اس کو خالق کا رنگ نظر آتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی ذات کتنی بڑی ہے، اپنے خالق کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایک تو ہے کہ یعنی دودھ ہے، ٹھیک ہے دودھ پی لیا، لیکن یہ غور کوئی کم ہی کرتا ہے کہ یہ دودھ بنا کیسے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیسی مشین اس جانور کے اندر لگائی ہے کہ اس کے اندر گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اور کہاں سے یہ خالص دودھ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے، یعنی اس نے کھانا بھی جو کھایا وہ ہرے پٹھے تھے یا براؤن بھورا تھا، بھوسا اس نے کھایا، لیکن یہ دودھ کس قدر سفید اور صاف اور شفاف۔ تو یہ غور و فکر جو ہے وہ کم ہی کرتا ہے۔ تو گائے جو ہے یعنی کس قدر وزنی وہ جانور ہے اور کتنی بار وہ خوراک کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، اور اس کے پیٹ میں گوبر ہے، فرسن کہتے ہیں، یعنی ایسا گوبر جو بھی پیٹ کے اندر ہی ہو، یعنی وہ مکمل، یعنی اس طرح کا نہیں کہ وہ باہر نکلا ہے، بلکہ پیٹ کے اندر ہی جو گوبر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے جو اجڑی کے ساتھ لگا ہوا ہو تو اس کو فرسن کہتے ہیں۔ تو خون بھی ہے، خون کی سرخی ہے، گوبر کی بو ہے اور اس کا رنگ ہے، تو اس کے باوجود وہاں سے سفید لذیذ دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نکال رہے ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی عظیم نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سائغن للشاربین، ساغا یسوغ جو ہے یعنی اس کو کہتے ہیں کہ یعنی وہ ایسی چیز جو آسانی سے حلق سے اتر جائے، یعنی کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں تو اس کو دانتوں سے چبانا پڑتا ہے، پھر اس کو حلق سے آپ نگلتے ہیں، لیکن دودھ کے ساتھ یہ محنت بھی نہیں کرنی، آپ نے جسٹ اس کو منہ سے لگانا اور پی جانا ہے، اور وہ مکمل ایک غذا ہے۔ اور ایک بچے کو جو مکمل ہم جو ہے اس کی پرورش کے لیے دودھ شروع میں جو کافی ہوتا ہے، اور ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ دودھ جو ہے ایک مکمل غذا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس شراب کا ایک برتن، دودھ کا ایک برتن اور شہد کا لایا گیا تو میں نے دودھ کو پسند کیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فطرت ہے، آپ بھی اسی پر ہیں اور آپ کی امت بھی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو دودھ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف تم یہ نہ کرو کہ کوئی چیزیں کھانے پینے کی آئیں اور چپ کر کے کھا پی لیا، تو وہ تو جانور بھی کرتے ہیں، تو تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہیں عقل فہم دی ہے، تو تم ان چیزوں پہ غور کیا کرو، لعبرۃ عبرت ہے ان چیزوں میں، تم دیکھو غور و فکر کرو کہ کس طرح وہ خالق جو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے اس جانور کو بھی پیدا کیا، اور کس طرح اس کے اندر پورا ایک کارخانہ لگایا کہ جو تمہارے لیے دودھ تیار کرتا ہے، اور اس دودھ کے بغیر تمہاری زندگی ادھوری لگتی ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دودھ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کچھ پھلوں کی، ومن ثمرات، اور پھلوں میں سے النخیل کھجور ہے، والعناب اور انگور ہیں، تتخذون تم بناتے ہو، منہ اس سے، سکرن کوئی بھی نشہ آور چیز یا میٹھی چیز یا پینے کی چیز یا جوس، رزقاً حسناً اچھا رزق، انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتاً نشانی ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ تو دودھ کے بعد پھلوں کا ذکر ہے، کھجور جو ہے اور انگور، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بطور غذا یہ پھل جو ہیں یہ بھی پیدا کیے ہیں۔ سکرن جو ہے اس کے کئی معنی جو ہے مفسرین نے بیان کیے ہیں، میٹھا رس ایک معنی اس کا کیا جاتا ہے، شراب
کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین حرام، کہ ہر نشہ ور چیز حرام ہے۔ تو سکرن کا لفظ جو ہے نشے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نشہ ور چیز کے لیے بھی۔ اور اس کے علاوہ یعنی میٹھے رس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے یہ لفظ جو ہے یعنی یہ چینج ہوتا ہوا اردو میں بھی ہم شکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں میٹھے کے لیے۔ تو سکرن یعنی نشہ ور چیز، میٹھی چیز یا شراب، تو تم اس سے وہ بناتے ہو۔ تو کھجور انگور جو ہیں یعنی اس سے لوگ کشید کر کے شراب بھی تیار کرتے ہیں، اور ان سے جو ہے ان کا جوس بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھلوں میں سے کھجور اور انگور ہم نے بنائے، کہ پیدا کیے، تم ان سے چاہو تو جوس بنا لو، چاہو تو تم نشاور چیز بنا لو جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور رزق حسنہ بھی ہے اس میں، رزق حسنہ بھی ہے، اور اس میں بھی اس قوم کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں یا عاقلون جو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہ نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان چیزوں میں فائدے رکھے کہ تم کھجور انگور کھا بھی سکتے ہو، پھر انہیں جوس بنا کے پی بھی سکتے ہو، اور ان کے اپنے فائدے کے لیے یعنی پاکیزہ جوس بنا کے پی سکتے ہو، چاہو تو اس کو بسا کے خراب کر کے شراب کی شکل میں اللہ کی ناراضگی کا سامان پیدا بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا پازیٹیو یوز بھی کر سکتے ہو، ان کا نیگیٹیو یوز بھی ہے، اور اگر پازیٹیو کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوگا، اگر نیگیٹیو کرو گے تو وہ کفران نعمت ہے۔ تو ہر طرح سے کسی بھی چیز کو یعنی اس سے یعنی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کا استعمال جو ہے وہ تمہاری جو ہے اس پہ ہے، ثوابدید پہ، کہ تم اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں انہیں استعمال کرو نعمتوں کو، یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے رزق حسنہ لیتے ہوئے ان نعمتوں کو استعمال کرو۔ تو اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ، اور ہم نے وحی کی، الہام کیا، ربک تیرے رب نے، الی النحل شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی کہ تو بنا، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، ومن الشجر اور درختوں سے، ومما اور اس میں سے جو یعرشون جو وہ بیلیں چڑھاتے ہیں، یا یعرشون عرش ہے، عرش کہتے ہیں یعنی بلند جو چیز ہوتی ہے، یعنی کوئی چھت وغیرہ یا چھپر وغیرہ جو بناتے ہیں، تو اس سے مراد وہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وَأَوْحَىٰ، اوحا کا لفظ جو ہے پہلے اس کی وضاحت ہم کر لیتے ہیں۔ وحی جو ہے یہ لفظ جو ہے اس کے لغوی معنی یہ ہے کوئی بات الہام کرنا، دل میں ڈالنا، خیال دل میں ڈالنا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کرنا، اشارہ کرنا۔ تو اصطلاحی معنی وحی کے یہ ہوتے ہیں جو عام طور پر ہم معنی لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی طرف بھیجا۔ تو قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے یعنی لغوی اور اصطلاحی دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور رسول کے علاوہ جو ہے دیگر مخلوقات کے لیے یہ لفظ اگر استعمال ہو تو وہ لفظی معنوں میں ہی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اس کا معنی جو ہے یعنی دل میں بات ڈالنا، خیال ڈالنا یا خفیہ اشارہ کرنا، اس سے مراد وہ لیا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کے دل میں بھی خیال ڈالا تھا کہ اپنے بچے کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر کر رہے ہیں کہ نحل کے یعنی شہد کی مکھی کی طرف بھی ہم نے یہ خیال اس کے دل میں ڈالا، یعنی خیال دل میں ڈالنے سے مراد یہ کہ اس کی فطرت میں یہ رکھ دیا، یعنی اس کی عادت یہ بنا دی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت کر دی یہ بات کہ تم نے کیا کرنا ہے، ان اتخذی کہ تم نے بنانا ہے اپنے گھر، من الجبال پہاڑوں، من کا لفظ استعمال کیا، من سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے جیسے کہ آگے من شجر، مما یعرشون، تو من سے مراد یعنی کچھ پہاڑ، یعنی ہر پہاڑ پہ وہ گھر نہیں بناتی، کچھ پہاڑ ایسے ہیں کہ وہاں پر شہد کی مکھیاں جو ہے اپنے بیوت یعنی گھر بناتی ہیں، بیتن کی جمع ہے یعنی چھتیں اپنے بناتی ہیں، اور ومن الشجر اور کچھ درختوں پر، یعنی ہر درخت پہ نہیں شہد کا چھتا لگا ہوتا، تو جہاں پر جو سوٹیبل ان کے لیے ہوتا ہے، تو من کا لفظ جو ہے یہاں پر تبعیض کے لیے یعنی بعض کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ بعض پہاڑوں پر تم اپنے گھر بناؤ، بعض درختوں پر بناؤ، ومما اور اس میں سے جو یعرشون جو لوگ جو ہے وہ چھپر سے بناتے ہیں،
یا جو ہے اپنے گھروں کے باہر یا چھت جو بناتے ہیں تو ان سرکنڈوں پر بانسوں پر جو ہے یعنی اس پر بھی جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکھی کی فطرت میں یہ ڈالا کہ اپنے گھر جو ہے ان جگہوں پہ جو سوٹیبل ہیں وہاں پر تم اپنے گھر بناؤ۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، ثم پھر کلی تو کھا، کل کہتے ہیں کھانے کو، تو کلی تو کھا، چونکہ وہ مونس ہے شہد کی مکھی، تو یا جو ہے یہ اس کے لیے ہے، مونس کے لیے شہد کی مکھی کی طرف جا رہا ہے، کلی تو کھا، من سے کلی ثمرات، ہر پھل میں سے، من پھر یہاں پر آیا تو یہاں پر بھی بعض کے لیے یعنی ہر پھل میں سے نہیں، یعنی ہر زہریلا کڑوا ہر قسم کے پودے پہ نہیں وہ بیٹھتی، تو جو اس کے لیے جس اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے ان میں سے جو سوٹیبل پھل ہیں ان پر جو ہے تو جا، ان پر بیٹھ، ان میں سے کھا، فصل کی تو پھر تو چل، سبل راستے پر، ربک اپنے رب کے، ذللاً جو مسخر کیے گئے ہیں، یخرجو وہ نکالتی ہے، من بطونہا اپنے پیٹوں سے، شرابن ایک پینے کی چیز، شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو، تو شاربہ یشربو یعنی پینا، تو شراب اسی سے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مختلف ہیں، الوانہ اس کے رنگ، فیہ اس میں، شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے، انا بے شک، فی ذالک اس میں بھی، لآیۃ نشانی ہے، قوم ایسی قوم کے لیے، تفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، تو شہد کی مکھی میں بھی غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو سورت کا نام بھی النحل یعنی شہد کی مکھی کی نسبت سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو یعنی اس عظیم الشان کام پہ لگایا کہ وہ جگہ جگہ پھلوں کا رس چوستی ہے اور بڑے ہی سسٹمیٹک انداز سے شہد انسانوں کے لیے تیار کرتی ہے، گھر اپنے بناتی ہے، کس انداز سے وہ بناتی ہے، پھر کس طرح وہ نکلتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس کی فطرت میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی ہیں، اور وہ جا کر جو ہے وہ پھلوں سے رس نچوڑ کے وہاں پر لاتی ہے، اور پھر اس سے جو ہے وہ شہد بہترین خوراک جو ہے وہ تیار کرتی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے شفا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ہم اس کے دل میں ہم نے بات ڈالی ہے اور اس کی طرف وہی کی ہے کہ تم ہمارے بنائے ہوئے راستوں پر چلو، تو شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنی پوری زندگی میں یعنی مسلسل وہ کام میں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کام پر لگایا یعنی شہد بنانے کے کام پر، تو وہ منہ اندھیرے اس کام کے لیے نکل پڑتی ہے، اور یعنی ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا اور اس وقت یہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے، اور سورج نکلنے والے کی طرف جو ہے یعنی مشرق کی طرف اس کا سفر شروع ہوتا ہے، اور آخری ٹرپ جو ہے وہ اس کا اندھیرے میں ہی ہوتا ہے، اور وہ جس چھتے سے وہ نکلتی ہے وہیں پر واپس آتی، یہ نہیں کہ کہیں اور پر جگہ پر جا کر گھس جائے، اپنے ہی گھر میں یہ واپس آتی ہے، اور یعنی بڑے ڈسپلن سے یہ کام کرتی ہے، اور اس کی تقریباً جو ہے یعنی 30 لاکھ اڑانیں جو ہے اپنی زندگی میں 6 ہفتے کی اس کی زندگی ہوتی ہے، اور اس زندگی میں 30 لاکھ اڑانیں یہ اڑتی ہے، اور تقریباً جو ہے 50,000 میل جو ہے یہ سفر طے کرتی ہے، اور یہ جو 6 ہفتے جو جیتی ہے، اس 6 ہفتے میں ایک مکھی جو ہے اپنی یعنی پوری زندگی میں آدھا چمچ جو ہے وہ شہد بناتی ہے، یعنی اتنی محنت کے بعد آدھا چمچ، یعنی اتنی یہ زبردست خوراک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں کے رس میں سے شہد کی مکھی کو تیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ یہ اس کو تیار کرتی ہے، اور اس کے مختلف رنگ ہیں اور اس کی مختلف کوالٹی ہوتی ہے، اور اس قدر محنت کے بعد شہد کی مکھی یہ شہد تیار کرتی ہے، اور اس کے چھتے کی اگر بناوٹ دیکھی جائے تو کس قدر خوبصورت انداز سے اور منظم انداز سے اس نے یہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے خانے، اور ہر خانے میں وہ شہد بھرتی ہے، اور جو بہترین شہد ہوتا ہے وہ انسان کے لیے محفوظ کرتی ہے۔ پھر ان میں پورا ایک نظام ہے، منظم ایک حکومت ہوتی ہے کہ ان میں ایک ملکہ ہوتی ہے، ان کی ملکہ جو قد قامت اور وضع قطع میں بڑی ممتاز ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ پورے اس کے نظام کو، وہ اپنے چھتے کے نظام کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ ملکہ جو ہے 3 ہفتوں میں 6,000 سے 12,000 تک انڈے دیتی ہے، اور مختلف ڈیوٹیز اس نے لگائی ہوتی ہیں، کچھ جو ہیں
شہد کی مکھیاں دربان ہوتی ہیں جو کسی اجنبی کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتی، کچھ انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، کچھ موم تیار کرتی ہیں، کچھ گھر کے وہ جو چھوٹے چھوٹے خانے ہیں وہ تیار کرتی ہیں، اور کچھ شہد کی مکھیاں ہیں جو اڑ کر جو ہے وہ جاتی ہیں اور جگہ جگہ سے پھلوں کا رس چوس کر وہ لاتی ہیں، اور ان کے جو ٹانگیں ہوتی ہیں ان کے اوپر موم لگا ہوا ہوتا ہے اور اس سے وہ جو ہے وہ یعنی وہ چپکنے کا کام کرتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ شہد لا کر وہ ان خانوں میں سیو کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو موم ہے اس کے ذریعے اس کو بند کرتی ہیں، یعنی بالکل پیکڈ فوڈ ہے، یعنی سیف ہے، اور پھر اس میں کوئی پانی کی ملاوٹ نہیں ہے، اور اگر کوئی پانی ہو تو اس کو اپنے پروں کی ہوا سے وہ پانی خشک ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شہد جو ہے وہ سیف رہتا ہے اور کئی کئی ہزار سال تک بھی محفوظ، یعنی فرعون کے زمانے سے جو چیزیں ان کے مقبروں سے جو نکالی گئیں ان میں ایک شہد بھی ہے اور وہ آج بھی قابل استعمال تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم مخلوق ہے، کس طرح یعنی کس قدر چھوٹی مخلوق ہے، اور کس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جس کام پہ لگایا اس کام کو بڑی تندہی سے کر رہی ہے۔ تو اس شہد کی مکھی میں بھی بہت ہی عبرت کا نشان ہے ہم انسانوں کے لیے، کہ وہ ایک چھوٹی سی مکھی ہو کے اپنے خالق کے کہے ہوئے حکم کی جو ہے وہ تابع داری کرتی ہوئی وہ اس کام میں اپنی پوری زندگی لگاتی ہے، اور یہاں تک کہ اپنی پوری زندگی اس کام کو شہد کو تیار کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اور ایک انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے وہ اپنے خالق کے آگے اکڑتا ہے۔ وہ اس نے بنایا اس لیے کہ وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے عبادت کے لیے بنایا تھا، وہ اپنی پیشانی کو خالق کو چھوڑ کر وہ کہیں اور جھکاتا ہے، خالق کے دیے ہوئے رزق میں سے کہیں اور خرچ کرتا ہے، اپنے خالق کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو کہاں یہ شہد کی مکھی جو ایک معمولی سا جو چھوٹا سا جو ہے جانور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ کس طرح اس کو بجا لاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سی نشانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں کہ شہد کی مکھی کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بڑے ڈسپلن سے اپنی ایک زندگی گزارتی ہے، وقت کی پابندی کرتی ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہد پھلوں کا رس چوسنے پر لگایا ہے، تو وہ اسی میں یہ نہیں کہ وہ پھولوں کو چھوڑ کے وہ کہیں اور گرتی پڑتی ہو، یا جس طرح انسان ہے کہ کام کچھ بھیجو اور کر کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور وہ یہاں پر جو ہے وہ اپنی موج مستیوں میں لگا ہوا ہے۔ تو شہد کی مکھی ایسے نہیں ہوتی، مقررہ وقت پر اٹھتی ہے، اپنے ٹائم کی پابندی کرتی ہے، تابع دار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا اس کے مطابق وہ کرتی ہے۔ پھر اس کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ ٹیم ورک کرتی ہیں، یعنی ایک ان کی ملکہ ہے، پھر اس کے ساتھ مختلف ان کی ڈیوٹیز ہیں، اور ہر ایک اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں، اور صاف ستھری ہے، یعنی شہد میں ہم دیکھیں کوئی ان کی گندگی یا لائش نہیں ہوتی، تو صاف ستھری ہیں، اور پھر مکمل طور پر جو ہے یعنی فوکسڈ ہے، یعنی یہ نہیں کہ کام میں کوئی دھیان کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو۔ تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، کہ اس میں اس کی پیٹوں سے جو پینے کی چیز نکلتی ہے اس میں مختلف رنگ ہیں، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا قرار دیا ہے شہد کو، یعنی یہ جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے جو رطوبت نکلتی ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشروب میں انسانوں کے لیے شفا رکھ دی۔ قرآن پاک میں دو ہی چیزوں کو شفا قرار دیا ہے، ایک قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور دوسرا یہ شہد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شہد جو ہے وہ انسانوں کے بدن کے لیے شفا ہے، تو قرآن انسانوں کی روح کے لیے شفا ہے، تو بدن کی روح کا بھی انتظام اللہ نے کیا، اس کی شفا کا انتظام کیا، اسی طرح انسان کی روح کی شفا کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو دونوں کو ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن پاک میں۔ تو شہد جو ہے شفا کیسے ہے، اس کو احادیث بھی کہ ایک اور انہوں نے پیٹ کی کسی بیماری کا ذکر کیا اپنے بھائی کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ، تو شہد پلانے سے وہ بیماری مزید بڑھ گئی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مزید شہد پلاؤ، یہاں تک کہ وہ بالکل اس کے تندرست ہونے کی خبر ملی۔ تو اس کے علاوہ شہد جو ہے وہ شفا ہے، یعنی زخم وغیرہ پر لگانے سے وہ درست ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بیماری کا بھی علاج اس میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے لیے شفا بنایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک، بے شک اس میں بھی لآیات، نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی جو غور و فکر کرتا ہے اسے یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتیں ذکر کی ہیں، یعنی آسمان سے جو پانی کا برسانا، پھر دودھ ہے، پھر پھل ہیں، اور اس میں اس کے بعد اس شہد کا ذکر آیا، تو ان کے بارے میں شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑے پتے کی بات بتائی کہ جانور کا پیٹ جس میں گوبر اور خون تھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خالص چیز دودھ نکالی۔ اسی طرح جو انگور اور کھجور جن سے نشہ بھی تیار ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے انگور اور کھجور میں سے پاک روزی بھی رکھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں رزقاً حسنہ بھی ہے۔ یہاں پر جب شہد کی مکھی کا ذکر آیا تو شہد کی مکھی جس کا ڈنگ بھی ہوتا ہے، زہر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے۔ تو یعنی ان تینوں چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ جاہلوں میں سے بھی بڑے ہی عالم قسم کی اولاد پیدا کر دیتا ہے، اور یہ ہوا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کافروں کی اولادوں میں سے بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوئے کہ جو ہیں باپ ان کے بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولادیں جو ہیں ایسی پیدا کیں کہ جو ہے اسلام کا انہوں نے جھنڈا بلند کیا، اور وہ اسلام کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا۔ تو بعض اوقات شر میں سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کو برآمد کرتے ہیں، تو یہ بھی اس سے مراد جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس کی طرف بھی اشارہ یہاں پر ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، ثم پھر یتوفاکم، وہ تمہیں فوت کرتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے من یرد، جو لوٹایا جاتا ہے، الا کی طرف، ارذل العمر، ناکارہ عمر کی طرف، لکی تاکہ، لا نہ، یعلم جان لے، بعد علم علم کے بعد، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، علیم خوب جانے والا، قدیر بہت ہی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کے کچھ مراحل کا ذکر کر رہے ہیں۔ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد انسان کو پھر اس کی اپنی حقیقت کی طرف جو ہے وہ اس کے سوچنے کی طرف دعوت دی ہے کہ تم اپنے آپ پر بھی غور کرو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ انسان اگر اپنی پیدائش پہ ہی غور کر لے کہ وہ کس طرح پیدا ہوا، کس بے بسی کے عالم میں پیدا ہوا، کہ انسان کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی، خود سے کھانے کی صلاحیت نہیں، خود سے بیٹھنے کی صلاحیت نہیں، اپنے آپ کو صاف رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اتنی کمزوری کے عالم میں اللہ نے پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے۔ پیدا کرنے کے ساتھ ہی فوت کا ذکر اس لیے کیا کہ بعض اوقات زندگی کے جو مختلف مراحل ہیں کہ انسان جو ہے بچپن ہے، لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر کمال قوت کو پہنچتا ہے، پھر ادھیر عمر، پھر بڑھاپا آتا ہے، جس کا ذکر یہاں پر ارذل العمر میں ہے۔ تو پیدا کرنے کے ساتھ ہی فوت کا ذکر اس لیے کیا کہ بعض اوقات انسان جو ہے یعنی کوئی پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں، بعض اوقات پیدائش کے ساتھ ہی فوت ہو جاتا ہے، بعض اوقات چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ تو فوت کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ اتنے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اتنی طویل انہیں عمر ملتی ہے کہ وہ دوبارہ ارذل العمر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ارذل العمر سے مراد نکمی عمر، یعنی ایسی عمر جس میں انسان کے اندر جو اس کو اللہ نے صلاحیتیں عطا کی تھیں وہ ایک ایک کر کے واپس لے لی جائیں، ہوش و حواس اس کے ختم ہو جائیں، تاکہ لکی لا، یعنی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ تاکہ وہ جو سب کچھ جانتا تھا، جو اس کے اندر صلاحیتیں تھیں، وہ سب آنے کے بعد پھر سب چھن جائیں، نہ جانے علم کے بعد شیئن کچھ بھی، یعنی علم آ جانے کے بعد وہ سب کچھ ہوش و حواس اس کے سلب ہو جائیں، بے بسی کا یہ عالم ہو جائے کہ جو سیکھا پڑھا تھا زندگی میں وہ سب بھول گیا۔ تو آپ زندگی میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو، ہمارے ارد گرد یہ کہانیاں بکھری ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جنہیں آپ بڑا یعنی ان کو رشک کیا کرتے تھے اور ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے،
کچھ سالوں کے بعد ہی آپ دیکھتے ہیں ان کو اس حالت میں کہ ان کو دیکھ کر آپ توبہ استغفار کرتے ہیں، آپ ان سے عبرت پکڑتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہے کہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جو ہیں وہ مراحل آتے ہیں، ہر ایک پر مختلف ادوار آتے رہتے ہیں۔ انسان کا اس پر کوئی اس پر خود جو ہے اختیار نہیں رکھتا، کوئی اس کی قدرت نہیں ہے۔ یہ تمام تر ان ادوار پر اختیار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وہ جس کو جو چاہے جو ہے جتنی چاہے وہ عمر دے، کسی کو جو ہے وہ کم عمری میں ہی اٹھا لے، کسی کو جب بڑی جوانی میں لے جائے، جس کو چاہے وہ اتنی لمبی عمر دے کہ وہ نکمی عمر کی طرف چلا جائے، کہ جس کا ذکر سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا یعقلون، کہ بعض کو ہم اتنی زیادہ عمر دیتے ہیں کہ اس کو بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح بچہ بچپن میں بالکل کھانے پینے کا محتاج ہے، واش روم جو ہے اس کے لیے بھی محتاج ہے کہ اس کو کوئی صاف کرے، اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں ایسی عمر میں لے آتے ہیں کہ وہاں پھر انسان اسی طرح کی محتاجی کی کیفیت میں ہے کہ کوئی اس کو لک آفٹر کرے، کوئی اس کو واش روم میں لے جائے، کوئی اس کو کھلائے پلائے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہوش و حواس سلب کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اتنی زیادہ اس کو عمر دیتے ہیں کہ اس کو دوبارہ پھر اپنی پہلی حالت میں یعنی بچپن کی حالت میں پلٹا دیتے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ارذل العمر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے، اور بعض تم میں سے ایسے ہیں کہ انہیں ارذل العمر یعنی نکمی عمر تک پہنچاتا ہے، اور اس عمر میں تم سے تمام صلاحیتیں، ہوش و حواس تمہارے سب سلب ہو جاتے ہیں۔ تمہاری وہ جو صلاحیتیں، وہ جو تم نے سیکھا پڑھا تھا، بڑے بڑے عہدے پر تھے، تم بڑے بڑی ڈگریاں لی تھیں، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ تمہاری میموری سے ریموو ہو چکی ہیں، تم محتاج ہو چکے ہو۔ تو یہ ارذل العمر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علیم قدیر، وہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ ارذل العمر جو ہے یہ بڑی عبرت کی عمر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے بارے میں ایک دعا بھی سکھائی ان کلمات کے ساتھ کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے جو ہے اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں یہ دعا شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ یعنی یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے پناہ جو ہے وہ مانگنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ان میں یہ ہے کہ اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے بخل سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں کہ میں نکمی عمر یعنی ارذل العمر تک پہنچوں، یا میرے دنیا کی آزمائشوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو یہ جو ہماری روزمرہ کی روٹین کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں اس دعا کو ہمیں شامل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس نکمی عمر سے بچا، وہ عمر جس میں انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس عمر کے لوگوں کو اولڈ ہوم میں پھینک دیا جاتا ہے، نہ بھی پھینکا جائے، گھروں میں ان بوڑھوں کا وہ حال ہوتا ہے کہ انسان جو ہے عبرت پکڑتا ہے کہ وہی جس کا ہر طرف جو ہے گھر میں روب تھا، وہ بیچارہ بوڑھا گھر کے کونے میں پڑا کھانستا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قدر بے بسی سے اور اس قسم کی آزمائش سے بچائے، اور قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔